अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात शिबली फराज साहब ने। शिबली साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे गुफ्तगू करते हैं। आज ये जो सेनेट इलेक्शन को लेके बहस जारी है मुल्क भर में, इससे पहले हुकूमत की जानिब से बयानात आए, फिर अपोजिशन की जानिब से। इलेक्शन कमीशन जो रेलेवेंट इदारा है, बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन ने आज एलामिया जारी किया है और ये कहा है कि 10 फरवरी से कबल सेनेट के इंतखाबात नहीं हो सकते हैं और सेनेट के इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का आइनी और कानूनी मैंडेट है। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भेजने की तैयारियां की जा रही हैं। सुनने में आ रहा है कि रवां हफ्ते ये रेफरेंस भेज दिया जाएगा। शिबली साहब से ये भी जानेंगे। बिलावल साहब कहते हैं लॉन्ग मार्च होना ही होना है। मौलाना शेरानी साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब के नशेमन पर बिजली गिरा दी है। JUFA के अंदर की कहानी क्या है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन निज़ामी साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आज जो PTI के तर्जुमानों के साथ वज़ीर आज़म साहब ने मीटिंग की है, उसमें ये कहा गया है कि वो मुसव्विदा जो 34 निकात दिए गए थे सजेशन के तौर पे अपोजिशन की जानिब से नैब कानून में तरमीम के, और ये NRO की एक शक्ल था, इससे मुताल्लिक आवाम को आगाह किया जाए। निज़ामी साहब, ये बताएं, ये स्ट्रेटजी इन हालात में गवर्नमेंट की ठीक है कि आप फिर से NRO का प्रचार करेंगे जबकि अपोजिशन कहती है हम तो आपसे बात ही नहीं करते, मुज़ाकरात ही नहीं करते? नहीं, दरअसल ये NRO वाला जो मसला है ये इतनी मरतबा कहा जा चुका था कि ज़रूरी था कि इसमें क्लैरिटी आए, और शिबली फराज साहब ने जो आज बातें की हैं इससे कम से कम क्लैरिटी तो आई है ना कि स्पेसिफिक्स में किस तरह NRO मांगा गया था। अगरचे बाखबर लोगों को मालूम था कि जिस तरीके से FATF जो है उसकी मंजूरी के मामले में अपोजिशन ने सौदा की, वो NRO मानने के मुताबिक था। शिबली साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम निज़ामी साहब। वो कहते हैं ना, बड़ी देर की मेहरमा आते आते, ये बात तो बहुत पहले आपको कह देनी चाहिए थी कि जब FATF का मामला था तो अपोजिशन ने ऐसे कुछ 1999 से पहले के सारे नैब के कवानीन ख़त्म करने, और जैसे आपने कहा 34 शायद 38 में से, तो ये टाइमिंग आपने इतनी देर से क्यों चुनी जबकि बिल्कुल ये क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो रही थी कि जी कहाँ कौन सा किससे हमने मांगा है NRO? देखें निज़ामी साहब, दुरुस्त कह रहे हैं आप। असल में बात ये थी कि हम ये समझ रहे थे कि हमारा ये मानना था कि हमने आवाम तक अपना मैसेज पहुंचा दिया है और NRO, लेकिन फिर हमने रिसेंटली देखा कि एक अपोजिशन ने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि ये NRO दे नहीं सकते और इनसे NRO किसने मांगा। बुनियादी तौर पे अब फिर हमें ये सोच आई कि हमें इसको अवाम तक पहुंचाना चाहिए, जिसमें कि अवाम को सही मानों में पता चल जाए कि जब ये कहते हैं कि NRO हमने मांगा ही नहीं, तो हमने कहा कि ये मांगा है, लेकिन किस फॉर्म में मांगा है और किस प्लेटफॉर्म पे मांगा है और किन हालात में मांगा है, उसकी हमने वजाहत कर दी शिक बाय शिक। तो उससे मेरा ख्याल है कि गो के मैं किसी हद तक आपसे एग्री करूँगा कि थोड़ा लेट हुआ, लेकिन इट्स नेवर लेट। अच्छे काम में कोई देर नहीं होती है। तो ये बताना बिल्कुल फ़र्ज हो गया था, जिसमें कि अब आवाम को पता चल गया है कि ये किस तरीके से NRO मांग रहे थे और हमने किस तरीके से इनको NRO नहीं दिया। तो शिबली साहब, ये तो चले हो गया, लेकिन ये अब अपोजिशन से जो आइंदा मुज़ाकरात होने हैं, ये सेनेट के इंतखाबात के मामले में भी शायद कोई सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र कर रहे हैं आप, अपोजिशन से भी बातचीत करनी पड़ेगी। उन मामलात का क्या बनेगा जो बामी तावन से ही हल हो सकते हैं? नहीं, इसमें तो जी देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत या पार्लियामेंट के दो अहम हिस्से होते हैं, एक अपोजिशन होती है और एक गवर्नमेंट होती है। दोनों मिलके ये जो अवामी मफाद के जो इश्यूज हैं उनको लेके आगे चलते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमने यही देखा है कि जो अपोजिशन थी वो बड़ी उनको हाईजैक किया हुआ था उनकी लीडरशिप ने, और वो आए दिन, चाहे वो पार्लियामेंट हो उसमें, चाहे वो प्रोडक्शन ऑर्डर्स हों या अपने जो इनके ज़ाती मसाइल थे उसको वो सामने ले आते थे, जिसकी वजह से कई दफ़ा तकरीबन जो है तो पार्लियामेंट जो है वो गैर फाल कर देते थे, बिकॉज वॉकआउट्स कर देते थे। तो हमने तो पूरी कोशिश की है कि जो अवामी मफाद हैं, एक्सेप्ट फॉर जिस तरह के हमने कहा था, प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस में भी कहा था कि अपोजिशन के साथ हर इशू पे बात हो सकती है, माँ सिवाय करप्शन केसेस के।
اب ہم نے یہ دیکھا اس کی لیٹسٹ اگزامپل کہ جب کورونا اپنے زور پہ ہے اور کورونا کے سلسلے میں ہم جو پارلیمانی کمیٹی بنی ہوئی تھی وہ اس کے لیے بھی ہم نے ان کو بلایا لیکن انہوں نے کبھی بیک آؤٹ کیا. تو اب سچویشن یہ ہے کہ دیکھیں جہاں تک کہ ریفرنس کا تعلق ہے, جہاں تک کہ الیکشن کمیشن کا تعلق ہے, بالکل ہم نے کوئی غیر آئینی بات نہیں کی ہے. ہم نے بالکل قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے, چاہے وہ سینٹ کے الیکشن سے متعلق ہو یا اگر ہم نے کوئی ترمیم لانی ہے تو ظاہر ہے کہ ہم تو یہ ایک ایسی ترمیم ہے جو کہ عام طور پہ حکومتیں نہیں کرتی ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنی بھی ٹرانسپیرنسی آ جائے ہو الیکشن پروسیس میں, تو شو آف ہینڈ کا مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے ضروری ہے کہ بات کریں. اس سے صرف یہ ہے کہ پتہ چلے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے. یہ جمہوریت کے لیے بہتر ہے, پارلیمنٹ کے لیے اور سینٹ کے لیے بالخصوص بہت بہتر ہے, تو اس کی کریڈیبلٹی بڑھ جائے گی. جی ٹھیک. اچھا نظامی صاحب, ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی جو شبلی صاحب سے جاننا چاہیں گے. یہ جو NRO والی بات ہے, شبلی صاحب اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ اس کو پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ حکومت اور حکومتی ترجمان استعمال کر رہے ہیں. یہ جو 34 نکات آپ بتاتے ہیں, اس کی کیا مطلب سند کیا ہے کہ یہ مصدقہ ہیں کہ یہی منوان مانے گئے اپوزیشن کی جانب سے؟ اور پھر اگر ایسا ہے تو پھر اپوزیشن کیوں کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ تو مانگا ہی نہیں؟ یہ بالکل جی ظاہر ہے, انہوں نے کہاں کہنا ہے. ان کو جو اس سے جو عزیمت اٹھانی پڑے گی اور جو اٹھائی ہے, میں اس کمیٹی کا شاہد ہوں, میں اس کا ممبر تھا, میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا جب یہ لائے, بلکہ شاہد خاقان نے کہا کہ یہ ریٹن دینے کی کیا ضرورت تھی. تو اس میں انہوں نے پہلا بیٹھتے ہی اس میں جتنے بھی سینئر ترین لیڈر تھے ہر پارٹی کے وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور اس میں یہ جب شاہ محمود نے اپنا اس ایشو کو شروع کیا, فیٹف کے بل کو ڈسکس کرنے کے لیے کلوز بائی کاز, تو وہاں پہ کہا گیا پیپلز پارٹی کی ایک لیڈر نے کہ فیٹف بل کدھر ہے, وہ نیب کا بل کدھر ہے. تو ہم نے کہا کہ اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے. انہوں نے کہا نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, اور انہوں نے واک آؤٹ کیا. یہ کوئی آدھا پونا گھنٹہ باہر رہے, انہوں نے جو بھی مشورے کیے اس کے بعد یہ آ گئے اور انہوں نے جو ہے تو وہ فیٹف پہ ڈسکشن شروع کر دی. یہ پارلیمنٹ کے جو اس میں یہ شبلی صاحب ریکارڈ ہے. جی شبلی صاحب, یہ آج جس پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ کو جو اہمیت دینی چاہیے سب کو, وہ اس میں ہمیں سب کچھ پارلیمنٹ میں کرنا چاہیے. لیکن جب پرائم منسٹر اور آپ کا نہیں مجھے پتا, لیکن اکثر وزراء جو ہے اکثر وہ پارلیمنٹ میں آتے ہی نہ ہوں, تو کس طرح پھر یہ پارلیمنٹ کی اہمیت بڑھ سکتی ہے؟ نہیں سر, پارلیمنٹ جو دیکھیں نا جی جو وزراء ہوتے ہیں ان کی جو بھی ان کے جو بزنس ہوتا ہے اس دن کے لیے وہ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں. اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ یا تو شہر میں نہیں ہوتے یا کسی وجہ سے, کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ نہیں آ پاتے, لیکن منسٹرز تو بیٹھے ہوتے ہیں, اور جو بھی ان کا بزنس ہوتا ہے سوالات کے سلسلے میں ہو یا کوئی ایجنڈا آئٹم ہو, اس میں وہ جو کنسرن منسٹرز ہیں وہ ضرور ہوتے ہیں. اچھا شبلی صاحب, اب یہ سینٹ کے بارے میں جو آج الیکشن کمیشن نے شیڈول اعلان کیا ضمنی انتخابات کا, اس کے ہوتے تو یہ ٹیکنیکلی اب مارچ سے پہلے تو ممکن ہی نہیں ہے سینٹ کے الیکشن کرانا. دیکھیں جی, الیکشن کمیشن آف پاکستان متعلقہ ادارہ ہے, وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے, اور جو بھی فیصلے وہ کریں گے ظاہر ہے وہ بھی آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں گے. اور جو ہماری جو کوشش ہوگی کہ ہم بھی آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے جو بھی ہماری اناؤنسمنٹس ہیں یا جو بھی ہماری خواہشات ہیں وہ اس کے مطابق ہوں گی. تو اس لیے ہمارا کوئی کانفلکٹ ہے نہیں. لیکن عملی طور پہ تو اب سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ پھر مارچ میں ہی چلے جائیں گے نا جی, اگر یہ فروری میں الیکشن ہوں گے, ان کا رزلٹ اناؤنس ہوگا. بالکل جی, یہ تو یہ جو بھی قانون کہتا ہے, جو آئین کہتا ہے, اس کے مطابق ہی ہوگا. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ پلیٹ فارم ہے جو کہ یہ فیصلے لے گا, اور اس سے جو بھی نتائج ہوں وہ بالکل ہمیں قبول ہے. ٹھیک ہے شبلی صاحب, ریفرنس کب آپ لے کے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے پاس؟
دیکھیں جی، ریفرنس قریب ہم لے کے جائیں گے میں بھی اس ہفتے میں یا دوسرے ہفتے کے شروع میں، کیونکہ مقصد کیا ہے کہ انتخابات کو شفاف بنانا. عام طور پہ حکومتیں اس قسم کی پاورز کو یا اس قسم کی پریویلیج کو وہ فورگو نہیں کرتی ہیں، کیونکہ حکومت میں ہوتے ہوئے آپ کے پاس کئی ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. تو یہ حکومت ہے جس نے کہ اپنی اس پریویلیج کو، اپنے اس ایڈوانٹیج کو سرنڈر کیا ہے اور ایک ایسا ماحول پیدا کیا ہے، ایک ایسی امینڈمنٹ موو کی ہے، ایک ایسا بل موو کیا ہے جس سے کہ جو سینٹ کے انتخابات ہیں وہ زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہوں، زیادہ کریڈیبل ہوں، اور اس سے سب کو فائدہ ہوگا. اس سے صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی پاکستان تحریک انصاف، مقصد کسی پارٹی کو فیور یا اگینسٹ جانا نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ سینٹ کے جو الیکشنز ہیں اس میں ہمیشہ ہم نے یہی سنا ہے کہ اس میں خرید و فروخت ہوتی ہے، اور ایک بڑا برا ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو پیسے والے ہوتے ہیں. تو اس سے جو ہے تو یہ سب پارٹیز کو فائدہ ہوگا، اور یہ پرابلم خاص طور پہ بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں اور ہر جگہ پہ ہے یہ مسئلہ، کچھ میں زیادہ کچھ میں کم. اس سے اس کا جی شبلی صاحب یہ فرمائیے کہ یہ بلاول بھٹو صاحب نے آج بڑی بیان دیا جی کہ وزیر اعظم کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ لانگ مارچ تو ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ آپ تیار ہیں لانگ مارچ کے لیے ان کی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ان کو، بلاول بھٹو کو شاید پتہ نہیں ہے، اور پتہ اس لیے بھی نہیں ہے بیکاز ان کی جو سیاسی زندگی کا تجربہ ہے وہ بہت ہی مختصر ہے، اور جو بھی اس پارٹی، اس پوری پی ڈی ایم کو لے کے چل رہے ہیں، جس میں کہ مریم نواز بھی ہیں اور بلاول بھٹو بھی ہیں، دو بڑی پارٹیز ہیں. اب ان کا کوئی ایسا تجربہ ہے نہیں، نہ سیاسی اور نہ ان کی کوئی زندگی میں انہوں نے کوئی اور کام کیا ہے. ان کی جو جاب کوالیفیکیشن ہے اس میں تو ان کا صفر ہے. لیکن جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ چیزیں ہم سب ان راستوں سے ہم گزر چکے ہیں. یہ دھرنا دینا، یہ لانگ مارچ کرنا، جلسے ہم سے بڑے جلسے کسی نے کیے. یہ تو 11 پارٹیز مل کے کرتی ہیں، ہم نے اکیلے میں ان سے بڑے جلسے کیے ہیں. لیکن اس لیے ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک تو یہ تھا کہ ہمارے جلسوں میں ان میں فرق یہ ہے کہ ہم تو ایک تاریخ کے دائیں ہاتھ پہ کھڑے ہوئے تھے، لیکن ان کی جو تحریک ہے وہ یہ ایک ایسی کاز لے کے چل رہے ہیں جس کو عوام سے پذیرائی نہیں ملی، کیونکہ یہ ذاتی مفاد کے ارد گرد ان کی جو سیاست ہے اور ٹرسٹ ہے وہ گھومتا ہے. تو اس لیے ہم نے یہ راستے دیکھے ہوئے ہیں، ہم نے دھرنے بھی دیے ہوئے ہیں 126 دن کا. ہم سے بہتر کون جانتا ہے کہ کیا چیز افیکٹو ہے، کیا چیز سسٹینیبل ہے اور کیا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا شبلی صاحب، یہ شو آف ہینڈ کی بات بہت زیادہ ہو رہی ہے، آپ جو ریفرنس دے رہے ہیں اس میں مجوزہ طریقہ کار کیا ہے؟ کیونکہ سینٹ کا جو انتخابی پرچہ ہے وہ ترجیحی بنیادوں پہ ہوتا ہے، کہیں آپ شو آف ہینڈ سے مراد اوپن بیلٹ تو نہیں ہے؟ دیکھیں، اس میں مختلف وہ ہیں. جب شو آف ہینڈ کسی بھی ملک میں، یہ تو آپ کو جو ایتھنز میں ہوتا تھا اس زمانے سے، یہ ڈیموکریسی کی جو بنیادی ایک وہ تھی، وہ یہی تھی کہ چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. تو اس کا مقصد یہی ہے جو کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اور اس کی جو تفصیلات ہیں، جو ڈیٹیلز ہیں، فائنل پوائنٹس ہیں، وہ تو ڈسکس ہو سکتے ہیں، اور ایک ایسا طریقہ کار جس پہ کہ سب کو اتفاق ہو. بیکاز مقصد تو یہ ہے کہ انتخابات کو کریڈیبل بنانا ہے. ان کو ایک ایسا ایکسرسائز نہیں ہونی چاہیے جس میں کہ شکوک و شبہات ہوں، جس میں کہ کوئی فیئر پلے نہ ہو. تو ہم یہ سارے جو اسپیکٹس ہیں جس میں کہ بیلٹ پیپر پہ نام ہو، یا جس میں لٹرل شو آف ہینڈز ہو، یا طریقہ کار جس میں کہ وہ طریقہ کار جو کہ پہلے تھا وہ بھی کمپرومائز نہ ہو، جس میں کہ ٹرانسفریبل ووٹ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں، مقصد تو یہ ہے کہ اس میں پارلیمنٹ میں بل بھی ہم نے پیش کیا ہوا ہے، اور وہ جو ہے تو سپریم کورٹ سے ہم صرف انٹرپریٹیشن مانگ رہے ہیں، اور وہ ہمیں مل جائے گی کلیئرٹی. تو بل تو ہم پیش کریں گے. جو اس کو اپوز کرے گا وہ اوبیسلی ایکسپوز ہو جائے گا، بیکاز ہم نے تو اپنی طرف سے جو پارلیمنٹ ہے وہی ہماری طاقت ہے، وہی ہمارا فورم ہے جس میں کہ ہم بات چیت بھی، اور جو جتنی بھی قوانین میں ترامیم ہیں، نئے قوانین ہیں، وہ ظاہر پارلیمنٹ کے تھرو ہی ہوتے ہیں. ہاں، یہ اگلے روز ہمارے پروگرام میں تھے وسیم سجاد، جو میرے خیال سے پاکستان کے سینئر ترین
سینیٹر اس لحاظ سے کہ وہ 1985 میں بنے تھے، سابق صدر بھی رہے ہیں ایکٹنگ میرے خیال سے، اور بڑے تجربہ کار آدمی. ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی جو الیکشن ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن وہ سیکرٹ بیلٹ کے تحت ہونا ضروری ہے. تو یہ تو پھر آئینی معاملہ آ جاتا ہے اس میں. دیکھیں جی، سب سے پہلی بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وسیم سجاد صاحب ایک بہت ہی تجربہ کار، نہ صرف وہ چیئرمین یا سابق صدر رہے ہیں، اور ان کا لاء سے بھی تعلق ہے اور وہ لائر بھی ہیں بڑے مانے ہوئے، لیکن اسی لیے ہم جو ہے تو سپریم کورٹ سے ڈائریکشن یا ان سے انٹرپریٹیشن لیں گے جس میں کہ اس چیز کو کلیریفائی کر دیا جائے گا، اس کی وضاحت ہو جائے گی. تو ورنہ تو ہم کوئی اپنی صرف حکومت اپنے طور پہ اپنے تئیں کوئی فیصلے نہیں کرنا چاہتی. ہم مشورے سے اور قانونی اور آئینی طریقے سے چیزوں کو کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ایکسرسائز بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. جی ایک بریک لیتے ہیں شبلی صاحب. بریک کے بعد جب واپس آپ سے جانیں گے، ایک اور معاملہ چل رہا ہے اور بالخصوص نون لیگ اس کو لے کے خاصا حکومت پہ تنقید کر رہی ہے، وہ ہے وزیر اعظم کی جو رہائش گاہ ہے بنی گالہ کی، اس کے نقشے کی منظوری کا آپ نے کہا مشروط منظوری دی گئی، کن شرائط پہ دی گئی؟ بریک کے بعد آپ سے جانتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، یہ سینٹ کے معاملات تو چل رہے ہیں، پھر اپوزیشن کا لانگ مارچ کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، لیکن اگلے 2-3 ماہ یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ حکومت کے لیے زیادہ ٹف ہیں یا پی ڈی ایم کے لیے اٹ سیلف بہت ٹف ہیں؟ میرا تو خیال ہے یہ آئندہ آنے والے دن جو ہے یہ پی ڈی ایم کے لیے ٹف ہے، کیونکہ ان کی کریڈیبلٹی آن لائن ہے، اور مجھے تو ان کے پاس کوئی ایسا ورکیبل آپشن نظر نہیں آتا. شبلی فراز صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اگر شیخ رشید تو مشورے دیتے رہتے ہیں پی ڈی ایم کو، آپ کا پھر بھی مشورہ ان کے لیے کوئی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ انہوں نے اپنی جس طرح ان کے جلسے فیل ہوئے تو انہوں نے اس بوکھلاہٹ میں کئی ایسی اناؤنسمنٹس کر دی جن کو کہ کیری تھرو کرنا بڑا مشکل ہے، جس میں کہ ظاہر ہے ایک استعفیٰ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ آپ اپنی حکمت عملی میں سب سے آخر میں رکھتے ہیں. وہ انہوں نے پہلے اناؤنس کر دیے. اب یہ اپنے ہی نیریٹو کے اس میں ہے کہ گرفت میں ہے. تو ان چیزوں کو ظاہر ہے کہ ہر پارٹی میں مختلف خیال پایا جاتا ہے، چاہے یہ بظاہر یہ کہتے رہے مریم اور بلاول بھٹو، لیکن ان میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے. ان کے جو ممبران ہیں وہ کئیوں سے ہمارا بھی انہوں نے ہم سے بھی رابطہ کیا ہے، اور وہ اس چیز سے کافی پریشان ہے کہ ان کو ایسے اس میں اب یہ جو ہے تو ایک دھمکی تھی. اب جب دھمکی آپ دیتے ہیں تو پھر وہ سیاست میں ہو یا کسی بھی سچویشن میں ہو، آپ اس سے پھر پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. تو اب وہ ایک ایسی بند گلی جس میں کہ ہم کہتے رہتے تھے کہ یہ اپنے آپ کو بند گلی میں لے گئے ہیں. اب وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جو جن میں آپس میں جو اختلافات ہو رہے ہیں، اب دیکھ لیں اب مولانا شیرانی فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اور اسی طرح جو آپس میں ان کی جو ایک اندرونی ایک تقسیم ہے، اور اتنا بڑا فیصلہ انہوں نے میرا خیال ہے بغیر مشورے کے کیا، تو جس کی جو نتائج جو ہیں تو ان کو ابھی آہستہ آہستہ محسوس ہو رہے ہیں. تو حکومت کو تو یہی وہ ہے کہ جو بھی انہوں نے جو کہہ رہے ہیں اس کو کریں. تو یہ بتائیے شبلی صاحب کہ یہ آپ کی کوئی یہ حسن کارکردگی ہے حکومت کی، یہ مولانا شیرانی کو جو آپ نے بالکل ہی طائب کر دیا ہے مولانا سے؟ نہیں جی، ہماری کوئی اس میں نہیں ہے. یہ تو ایک بڑے ہی ایک سینئر قسم کے سیاستدان ہیں، اور وہ کسی کی باتوں میں کیا آئیں گے. وہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے بھی ہیڈ رہ چکے ہیں، اور اپنا ان کا ایک نام ہے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ان میں ایک سیریس ایک ڈفرنس ہے، اور وہ سامنے نظر آ گیا ہے. فیضل صاحب، آپ کچھ نام بتا رہے تھے جو اور بھی ساتھی ان کے، ذرا وہ شبلی صاحب شبلی صاحب کے لیے پوائنٹ ہوگا. جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں شبلی صاحب 5 لوگ ہیں. تو مولانا محمد شیرانی صاحب ہیں، پھر اس کے بعد حافظ حسین احمد صاحب ہیں. یہ لوگ تو اپنے ریزرویشنز کا اظہار کر چکے ہیں. آپ کے ساتھی ہیں سینیٹر گل نصیب صاحب، وہ
حافظ عبداللہ صاحب اور مفتی کفایت اللہ صاحب، یہ 3 لوگ مزید ہیں جو شدید رنجیدہ ہیں مولانا سے، اور بنیادی طور پہ ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ ہمارا جو نظریہ تھا، جو اساس ہے ہمارا مذہبی جماعت کا، مولانا اس کے خلاف چل رہے ہیں۔ ہمارا نظریہ کبھی نہیں رہا کہ اسٹیج پہ میوزک بج رہا اور مولانا JUIFA کے سربراہ وہاں جا کے تقریر کریں۔ خیر یہ آپ کے لیے ایک وہ ہے، لیکن جو نظامی صاحب نے بھی پہلے بات کی تھی کہ کہیں یہ آپ کے مرہون منت تو نہیں ہے، سیاست میں یہ ہوتا ہے، کہیں PDM کو توڑنے کی یا PDM میں لابینگ کرنے کی حکومت کی کوئی اسٹریٹجی ہے شبلی صاحب؟ دیکھیں، ہم ہمیشہ ہم نے یہ کہا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن کی سمتیں مختلف ہوں وہ کبھی ایک منزل پہ پہنچ نہیں پاتے۔ ان میں ایک اندرونی اور جس کو ہم انگریزی میں انہیرنٹ کہتے ہیں کنٹرڈکشنز ہیں ان کے سٹانس میں، ان کی سیاست میں، ان کی مفادات میں، اور وہ بڑی مشکل سے ریکنسائل ہوتے ہیں، جو کہ ہمیں ریکنسائل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے۔ مثلاً اب ان پوری پارٹیز میں ایک پارٹی ہے جو کہ پیپلز پارٹی ہے، جس کی سندھ میں حکومت ہے۔ اب وہ آفٹر آل اگر قربانی دے گی تو وہ پارٹی دے گی نا جس کی حکومت ہے۔ اب وہ اگر حکومت اپنی قربانی دیتی ہے تو وہ کن کنڈیشنز پہ دے گی، اس میں پولیٹیکلی کیا ملے گا؟ اس کا یہ ملے گا کہ کل اس کا بینیفٹ نواز شریف کو مل جائے، یا اس میں اس قسم کی جو مولانا فضل الرحمان ہے وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہی نہیں ہے، تو وہ تو استعفیٰ بھی نہیں دے سکتے کیونکہ ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں، اور جو مریم ہیں ان کی اپنی پارٹی میں وہ ہم نے دیکھ لیا کہ جو لاہور کا جلسہ تھا اس کی جو بد انتظامی اور اس میں جو ایک وہ تھا، ایک سرموہری تھی، اس سے بھی ظاہر ہو گیا کہ ان کی پارٹی کی کئی لیڈرشپ جو ہے تو وہ مریم نواز کو لیڈرشپ نہیں مانتے ہیں، لیڈر نہیں مانتے ہیں۔ تو اس قسم کی مختلف جو ہر ایک پارٹی کی جو ایک وہ ہے مفادات ہیں، وہ ریکنسائل نہیں ہو سکتے، یعنی ان میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو بلاول بھٹو کے ساتھ بھی ان کا یہی ہوگا کہ پیپلز پارٹی سب سے بڑی قربانی اگر دے گی تو پیپلز پارٹی دے گی، کیوں دے وہ، اس کو کیا ملے گا؟ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو PDM کی جو تحریک ہے یہ کافی الجھاؤ کا شکار ہو گئی ہے۔ جی نظامی صاحب۔ شبلی صاحب، یہ بلاول صاحب جو ہے، مجھے تو نہیں نظر آتا کہ یہ قربانی کا بکرا بننے کے لیے تیار ہیں، اور جو پیپلز پارٹی کا اور PMLN کا پس منظر ہے اس میں میاں نواز شریف نے کئی دفعہ ان کو چھرا گھونپا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کی دھرنا تھا تو PPP نے PMLN کو بیل آؤٹ کیا وہ سپورٹ کر کے پارلیمنٹ میں۔ تو اس صورتحال میں مجھے تو واقعی یہ نہیں لگتا، اس کے باوجود کہ یہ بڑا بحث ہو رہی ہے، کہ بلاول صاحب جو ہے اتنی بڑی قربانی دیں گے کہ اپنی حکومت ہی قربان کر دیں، اور وہ بھی نواز شریف کی خاطر۔ میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ یہ ایسا پاسبل ہے نہیں، کیونکہ وہ کیوں دیں گے ایسی قربانی؟ ان کو کیا فائدہ ملے گا؟ وہ اپنی حکومت سے بھی جائیں جبکہ دوسرے حکومت میں ہے ہی نہیں، تو وہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ جس کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے وہ کیوں کر کے دے گی؟ تو اس لیے میرا پوائنٹ یہی تھا کہ یہ ایک ایسے ایشوز ہیں جو کہ آپس میں وہ نہیں رکھتے ہیں کوئی، اس میں کافی جھول ہے۔ جی ٹھیک۔ اچھا شبلی صاحب، ایک تو یہ ذرا کلیئر کر، آپ کی باتوں سے یہ بھی لگ رہا ہے کہ کہیں پس پردہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کہیں PTI نے ہاتھ نہ ملایا ہو، کہیں معاملات ہی آپ کے نہ چل رہے ہوں، اور دوسرا وہ ایک بڑا جی شبلی صاحب۔ دیکھیں، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جس حکمت عملی پہ یہ عمل پیرا ہیں، وہ جو ہے تو اس نے کوئی کسی کروٹ بیٹھنا نہیں ہے۔ تو ہم ظاہر ہے کہ وہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ اپنے فوائد اور نقصانات کو جاننا تو چاہیے، گو کہ بلاول بھٹو کا تجربہ نہیں ہے، لیکن پس پردہ آصف علی زرداری سارے شارٹس کال کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو جن خدشات کا ذکر نظامی صاحب نے کیا کہ ماضی کا جو رول دیکھا جائے نون لیگ کا، جو کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ بلاول تو نئے ہوں گے، لیکن جو زرداری صاحب ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ ان پہ کس حد تک اعتبار کیا جا سکتا ہے، اور میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اتنی بڑی قربانی دینے پہ تیار ہوں گے۔
جی نظامی صاحب. اچھا شبلی صاحب، یہ جو استعفوں کی جو سیاست ہے، اگر دیکھا جائے تو 500 کے لگ بھگ جو ارکان ہیں مختلف اسمبلیوں کے، سینٹ کے، وہ استعفیٰ دے دیں تو اس سے تو جمہوریت معطل ہو سکتی ہے. تو لیکن آپ نے اس بارے میں حکومت نے کیا حکمت عملی بنائی ہے کہ اگر ایسی کنٹینجنسی ہوتی ہے تو وہ تو ایک قسم کے عام انتخابات کے انعقاد کے مترادف ہوگا، تو آپ کیا کریں گے؟ جی دیکھیں، پہلے تو یہ ہے کہ اس کی جو عملداری ہے اس اسٹریٹجی کی، جس میں کہ استعفے دے دیں گے، مجھے اس پہ ہی پہلے یقین نہیں ہے کہ یہ ایسا جو باتیں ابھی ہم نے کی ہیں، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اس کی پاسبلٹی بہت ہی ریموٹ پاسبلٹی ہے. اور یہ جو 400 کے قریب جو لوگ ہیں، اب اس میں بھی جو ہے تو ہر ایک تو دے گا نہیں استعفیٰ. ہر پارٹی میں جس طرح کہ ہم نے دیکھا ہے، وہ اس قسم کی صورتحال میں ہم تھے جب ہماری پارٹی، جس میں کہ بڑے آئیڈیالوجیکلی بڑے موٹیویٹڈ لوگ تھے اور ہم صرف 30 لوگ تھے، اس میں بھی جب استعفیٰ دینے کی بات آئی تو کچھ ان میں سے انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، اگر آپ کو یاد ہو. جی. تو اتنی بڑی تعداد میں اور پوری پاکستان کی جغرافی کی، اس وقت تو ہم میکسیمم خیبر پختونخوا کے ہمارے ممبران تھے میجورٹی، تو اس میں اگر ہم اتنے کامیاب نہیں ہو سکے تھے تو آپ اندازہ کریں کہ یہ 11 پارٹیز اور اس میں مختلف ان کی ترجیحات، تو یہ اتنے بڑا اس میں نمبر میں تو ہوگا نہیں. اور اگر اتنے بڑے نمبر میں ہوا تو پھر ظاہر ہے کہ جو قانون اور آئین کہتا ہے کہ اس میں الیکشن جو ہے تو پھر ہوں گے. جی ٹھیک ہے. شبلی صاحب ایک اور معاملہ ہے وزیر اعظم. جی نظام صاحب. اچھا چلے آپ کریں. میں ذرا یہ جاننا چاہ رہا تھا، ایک اور معاملہ ہے وزیر اعظم کے گھر کی منظوری کا، جو منظوری دی گئی سی ڈی اے کی جانب سے. اس میں آپ نے وضاحت کی کہ یہ مشروط منظوری دی گئی ہے. یہ بتا دیں ذرا یہ کن شرائط پہ جو ہے وہ منظوری دی گئی ہے، اور اپوزیشن تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ منظوری لینے کے لیے قانون کو بھی بدلا گیا ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ ان پرٹیکولر، خاص طور پر یہ ان کی جو سیاسی اور ان کی سیاست کی بنیاد ہے وہ جھوٹ اور فریب پہ ہے. اب وہ اگر ان کی یا تو انگریزی پڑھنے کا مسئلہ ہے، اگر انہوں نے صحیح نہیں پڑھا اس لیٹر کو، جس میں کہ پرائم منسٹر نے، دیکھیں یہ گھر بنا تھا 2002 میں، اور اس گھر میں اس وقت یہ رورل پارٹ تھا اسلام آباد کا، اس وقت یہ سی ڈی اے کا نہیں تھا. اس میں جو یونین کاؤنسل تھی اس وقت خان صاحب نے، دیکھیں ایک شخص ہے جو کہ اپنے پیسے تھرو پراپر بینکنگ چینلز لاتا ہے، وہ اس کی منی ٹریل کو ثابت کر دیتا ہے. اس سے کیا شو کرتا ہے کہ وہ ایک قانون کی رسپیکٹ کرنے والا شخص ہے. تو انہوں نے ادھر سے اپروول لیا. اب جبکہ وہ حصہ بن گیا ہے اپنا ایک زون کا، تو ظاہر ہے کہ یہ کنڈیشنل، اس پہ جرمانہ بھی لگا، جو بھی فارمیلٹیز تھی وہ بھی دیا گیا. اس میں جو آپ لیٹر پڑھیں جو کہ دیا ہوا ہے سی ڈی اے کی طرف سے، اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ یہ کنڈیشنل اپروول ہے. اور جب وہ پورے کنسلٹنٹس، بیکاز یہ پورا سسٹم ابھی فائنلائز ہوا نہیں ہے، جس میں کہ ماسٹر جس میں کہ سی ڈی اے کی جو بھی قواعد و ضوابط ہیں، بیکاز یہ ایسے علاقوں کو آپ نے انکلوڈ کیا جو کہ پہلے نہیں تھے حصہ. اب ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ کنڈیشنل اپروول دیا گیا ہے، ہر چیز کو فالو کیا گیا ہے، تو اس قسم کا ان کے پاس اور کچھ رہا نہیں ہے کہ یہ خان صاحب کے بارے میں بات کر سکیں. اب یہ جو ہے تو انہوں نے اس کو ایک خط کو توڑ مروڑ کے، اور اس کی جو اصل ٹرانسلیشن ہے یا تو ان کے لیے ہم ایشو کر دیں گے اس کا ٹرانسلیشن اردو ورژن، کہ ذرا سمجھ جائیں، شاید انگریزی سمجھنے میں ان کو تھوڑے نظامی صاحب بھی دیکھا ہے. اچھا جی، دیکھیں شبلی صاحب، یہ سینٹ کے الیکشن جب بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، عمومی طور پہ اگر حساب لگائیں تو آپ کی جو پارٹی ہے یہ میجورٹی پارٹی اور اکثری جماعت ہوگی، اور اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن پہ اس کا ہولڈ ختم ہو جائے گا. اس کے حوالے سے بعض لوگ خدشات کا اظہار کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی بجائے لوگوں کو ساتھ لینے کے اپنی من مانی کرے گی، اور شاید اس سے کوئی جمہوری سپیس اور کم ہو جائے. اس کے بارے میں کوئی ری ایشور کرنا چاہیے آپ کو لوگوں کو، ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میجورٹی آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک قانونی اور ایک جو جمہوری حق ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جس میں کہ وہ اپنے ممبران کو لے آئیں گے. آیا یہ غیر جمہوری یا غیر آئینی بات ہے؟ بالکل نہیں. یہ ایک بالکل جمہوری ایکسرسائز ہے، جس میں کہ اٹ ہیپنس ہو کہ ہم
میجورٹی میں آ جائیں گے. لیکن پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے کہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے, ایک جمہوری پروسیس کے ذریعے آئی ہے, پبلک کا مینڈیٹ لے کے آئی ہے, تو اس میں جو ہے تو ہم کیوں وہ کریں گے, باقیوں کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے. مطلب ہے کہ ہم نے نیشنل اسمبلی میں بھی ایسی سچویشنز آئی ہیں جس میں کہ ہم نے دیکھا ہے, اور جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوتی ہیں اس میں تو پھر بھی ہمیں اپوزیشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے یہ خدشات میرا خیال ہے اتنے آپ کے لیے اہم نہیں ہے. شبلی فراز صاحب, وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات, ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کا شبلی صاحب. لیتے ہیں اور بریک کے بعد بلاول صاحب نے کہا کہ لانگ مارچ ہونا ہی ہونا ہے, لیکن پیپلز پارٹی کے استعفوں پہ شک کیوں ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں, MNA ہیں, شازیہ مری صاحبہ نے. شازیہ صاحبہ, آپ سے گفتگو کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. نظامی صاحب, پیپلز پارٹی جس طرح بلاول صاحب کہتے ہیں سندھ حکومت کی بھی قربانی دینی پڑی تو دیں گے, آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اس چیز کا ادراک ہے جس طرح حکومت کہہ رہی ہے کہ مولانا اور نون لیگ ان کو قربانی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں, یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ بکرا بنانا چاہتے ہیں یا نہیں. اس وقت تو وہ اکٹھے ہیں اور بظاہر یہی آواز لگا رہے ہیں, لیکن جو ریئل پالیٹکس ہوتی ہے حقیقت میں اور زمینی حقائق جو ہیں وہ یہ تاثر نہیں دیتے جی کہ پیپلز پارٹی اتنی بڑی قربانی دے گی جمہوریت کے نام پر PMLN کی خاطر. جی, شازیہ صاحبہ نے جوائن کر لیا ہے. نظامی صاحب جی, السلام علیکم. جی, کیا حال ہے آپ کے؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم عارف صاحب اور فیصل, بہت شکریہ پروگرام میں لینے کے لیے. میں ہی عرض کر رہا تھا, پوچھ رہا تھا کہ عام سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ جی حالانکہ بلاول صاحب نے بڑی کلیئرلی کہہ دیا کہ ہم استعفے دیں گے اور قربانی دیں گے, لیکن کیا عملی طور پر ایسا ممکن ہے کہ PMLN جو ماضی میں کو آپ کے ساتھ وعدہ خلافیاں کرتی رہی ہے وہ اس کی خاطر آپ اپنی حکومت ہی چھوڑ دیں گے وہاں سندھ میں؟ بہت شکریہ عارف نظامی صاحب, آپ سیاسی امور پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں. تاریخ بھی آپ نے دیکھی ہے, ماضی کے تجربات سے ہم سیکھتے بھی ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی خصوصی طور پر یہ خواہش رہتی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ جمہوریت کو اپنے اندر بھی مضبوط کریں اور جمہوریت کے لیے اپنے جو ایفرٹس ہیں انہیں بھی مضبوط کریں. یہ اچھی بات ہے کہ آج نون لیگ بھی وہ باتیں کر رہی ہے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک زمانے سے کہہ رہی تھیں, اور جو ایک اسٹرگل پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا. اب ہم PDM کے فورم پر اکٹھا ہیں, 11 جماعتیں ہیں. ان جماعتوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا, گو کہ استعفوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی میرا خیال ہے کہ اسے کوئی آئیڈیل سلوشن نہیں سمجھتی, کیونکہ ہم نے ہمیشہ میدان میں رہ کر ڈٹ کر مقابلہ کر کے اور پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اگر PDM کے فورم پر ایک متفقہ فیصلہ ہو رہا ہے تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہرگز پیچھے نہیں ہٹے گی. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے تمام اراکین کے حوالے سے ایک تو کانفیڈنٹ ہے, کیونکہ وہ تمام لوگ جمہوریت کے سفر میں ایک تو پارٹی کی قربانیوں کو سمجھتے ہیں, اس کا ادراک ہے, اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی لیڈرشپ پر پورا اعتماد ہے. تو اگر یہ وقت آیا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے استعفے دیے جائیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ پہلے لیڈر ہوں گے جو تمام استعفے سامنے لائیں گے, خواہ وہ صوبائی اسمبلی جیسے آپ نے کہا اتنی بڑی قربانی دینے کی بات ہو. تو ہم نے قربانیوں سے تو کبھی بھی گریز نہیں کیا. اگر یہ قربانی عوام کے لیے, ملک کے لیے, سسٹم کے لیے دینے کی ضرورت پڑی تو پیپلز پارٹی پیچھے نہیں ہٹے گی. نظامی صاحب جی چلیں, یہ تو بڑی اچھی بات ہے, دیکھتی بتائے گا کہ یہ ووٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن یہ بھی بتائیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یہ استعفے دے بھی پائیں گے آپ کے ارکان یا نہیں؟
निज़ामी साहब, हमारे तकरीबन तमाम अरकान के इस्तीफ़े जो हैं वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के ऑफिस तक पहुंच चुके हैं। 31 की डेट है, तो आहिस्ता आहिस्ता अगर कोई एक आध इस्तीफ़ा आ रहा है तो शायद भी आ जाएगा। ये हमने एफर्ट तो शुरू हो गया था, बल्कि आपको याद होगा कि जो ही पीडीएम की तरफ से ये फैसला हुआ तो हमारे तो कुछ अरकान ऐसे थे जिन्होंने चेयरमैन साहब के कहने से पहले ही इस्तीफे जो हैं वो उनके ऑफिस की तरफ रवाना कर दिए थे। तो ये तो हमारे पास डे वन से एक होता है, डिसिप्लिन है पार्टी का, पार्लियामेंट्री पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी पाकिस्तान की, जमहूरी जो अमल है उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, बल्कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पीपल्स पार्टी की है। पीपल्स पार्टी की कुर्बानियाँ गिनवानी मैं नहीं समझती आपके सामने ये मुनासिब होगा। जी जो तारीख के तालिबे इल्म हैं, जो पाकिस्तान की सियासत को जानते हैं, उन्हें पता है कि पीपल्स पार्टी की क्या कुर्बानियाँ है। तो ये सीट या इस्तीफों की बात नहीं है। इस मुल्क में जमहूरियत और जमहूरी निज़ाम को मजबूत करने का जो अमल है उसमें पीपल्स पार्टी अपना भरपूर हिस्सा हमेशा की तरह डालेगी। आप पाकिस्तान की तारीख को तो नहीं जुटला सकते कि इमरान खान साहब को निकालना है उसके लिए, और वो तारीख ये है कि जो मियाँ नवाज शरीफ की जमात है उसका वजूद ही सिर्फ पीपल्स पार्टी की ज़िद में हुआ था, और उस सिलसिले में जो आपको पता है कि जिन जिन ताकतों ने मदद की थी, और ये अगरचे हम इस बहस में पढ़ना कि किसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी की हिमायत की थी या नहीं, लेकिन ये तो बड़ी एक किस्म की क्या कहते हैं इसको अंग्रेज़ी में आयरनी है कि मियाँ नवाज शरीफ की साहबजादी जो है वो शहीद बेनज़ीर भुट्टो, जिन्होंने जो जाम शहादत नोश किया जमहूरियत की खातर, उनकी बरसी में शिरकत कर रही हैं। निज़ामी साहब, ये यकीनन एक बात आपने जो उठाई है इस पर एक फ़िलोसॉफ़िकल गुफ्तगू हो सकती है, आइडियोलॉजिकल गुफ्तगू हो सकती है, और मैं नहीं जानती आपके पास प्रोग्राम में कितना वक्त है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग नुकात आपने उठाए हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही लीडरशिप थी जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर बैठना मुनासिब समझा, मुल्क के अंदर सियासी जमहूरी फ़िज़ा को बहाल करने और मजबूत करने में पहल की, और वो तमाम जो पुरानी तल्खियाँ थी, बल्कि तल्खियाँ तो शायद लफ्ज़ कम है जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन जो भी ज़ख्म थे उनको भूल कर आगे बढ़ने को बेहतर समझा पाकिस्तान के इंटरेस्ट में। मोहतरमा ने कभी अपनी ज़ात को या अपने ख़ानदान को इन चीज़ों में नहीं उलझाया, अपने कारकुनान के खून को नहीं भूली, उनकी कुर्बानियों को नहीं भूली, और उनको ही सामने रखते हुए पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेकाम और जमहूरी निज़ाम है उसके लिए उन्होंने ये कुर्बानी भी दी। तो मैं समझती हूँ कि मोहतरमा की जो पर्सनैलिटी है उससे तमाम जमातों को सीखना चाहिए। आज अगर ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं जहां वो भुट्टो साहब को शहीद कहते हैं और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत को भी हकीकत मानते हैं, तो मैं समझती हूँ ये पीपल्स पार्टी के कारकुन के लिए एक अचीवमेंट है, क्योंकि हम तो कहते रहे हैं कि ये वो शहादतें हैं जिन्होंने बुनियाद रखी है मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम और सियासी कारकुन के वजूद के लिए। तो आप पीपल्स पार्टी की कंट्रीब्यूशन को इस मुल्क की सियासत और जमहूरियत से अलग नहीं कर सकते। अगर आज वो जमातें भी ये कहने पर मैं समझती हूँ कि मजबूर हो गई हैं, तो ये भी एक अचीवमेंट है निज़ामी साहब। ठीक है। अच्छा शाज़िया साहिबा, बिफोर सीओडी आपने जिक्र किया, पोस्ट सीओडी भी हमने देखा कि कुछ मौक़ों पे ऐसे आए कि आप लोग डॉज हुए नून लीग के हाथों। खैर वो एक अलहदा बहस है। आप जिक्र कर रहे थे, जो शेख साहब बातें कर रहे हैं कि मौलाना समेत 20 लोग हैं और बड़े सीरियस किस्म के इनको थ्रेट्स भी हैं। पीपल्स पार्टी, क्योंकि आपने कुर्बानी का जिक्र भी किया है, खुदा सबको अपने अमान में रखे, कितना सीरियस ले रही है बतौर वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब की बातों को? देखिए, शेख रशीद साहब का पूरा एक बैगेज है। शेख रशीद साहब में ये बयान नहीं दे रहे, अपोजिशन से कोई उनको सिंसियर फीलिंग्स नहीं है।
वो तो जनरल मुशर्रफ के दौर में भी जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 18 अक्टूबर को आई तो उस वक्त भी बहकी बहकी बातें कर रहे थे, लाखों की तादाद मजमा और रैलीज उन्हें नजर नहीं आई, वो हजारों की नंबर्स गिनवा रहे थे। तो उनके तो उस वक्त के बयानात भी देखें, वो भी समझ नहीं आते। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर वो एक जिम्मेदार ओहदे पर फायज है तो उनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मुल्क में इस तरह की एक्टिविटीज को सिक्योरिटी फराहम करें, ये उनकी कोशिश होनी चाहिए। अगर सिंसियरिटी है उनके अंदर, जो जिस पे मैं बहुत ज्यादा डाउट करती हूँ, और आपने सही फरमाया फैसल, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद भी बहुत कुछ हुआ और वो प्लेजेंट बातें नहीं है दोहराने वाली, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अपने अब जो तजुर्बात इन जमातों को भी हुए हैं, जिनका अंदिया या जिनकी पेशन गोई पीपल्स पार्टी अपने तजुर्बों से बता चुकी थी, लेकिन वो फिर भी नहीं समझे। हम जानते हैं आसिफ अली जरदारी साहब को बतौर सदर कितनी मुश्किलात का सामना था, उन्होंने क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमें यही सिखाया कि हमें बर्दाश्त और सब्र से काम लेना है, मुफाहमत को मजबूत करना है, अचीव ये करना है कि इस मुल्क में सियासत का खात्मा ना हो, गैर जमहूरी सोच का खात्मा हो। जी जी। ये मुल्क तो वैसे माशी तौर पर आप देख रहे हैं किस तकलीफ से लोग गुजर रहे हैं, सिक्योरिटी के भी। ठीक, शाजिया साहिबा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। थैंक यू वेरी मच शाजिया। मरी साहिबा, निजामी साहब, आखिरी आज के प्रोग्राम से।